नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, हमें मुश्किल का अंदाज़ा सिर्फ तब ही होता है जब हम किसी परेशानी से या आजमाइश से जब गुजारे जाते हैं, या हमारे अपने प्यारों में, मिलने वालों में, करीब के रिश्तेदारों में कोई किसी मुश्किल से गुजरता है तो हमें अंदाज़ा होता है। जैसी ये कहावत है कि जिस पे बीती वही जाने। नाज़रीन, उस वक्त तक हमें नहीं महसूस होता कि मुश्किल क्या होती है। ख़ास तौर पे हम जो अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि कम्युनिटी में ऐसे मसाइल भी मौजूद हैं कि जहाँ पर रातों रात या मिनटों में या लम्हों के अंदर किसी की ज़िंदगी जो है वो यकसर तब्दील हो जाती है, और वो फ़र्द, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो किस तरह से इस माशरे में, इस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी अपने आप को तन्हा पाता है, और किस तरह से फिर जो है वो उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन क्या मैं और आप ऐसी जो है वो सिचुएशन में उन लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? नाज़रीन, वालिदैन हमेशा परेशान रहते हैं अपनी बच्चियों की और अपने बच्चों की शादियों के हवाले से। ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा और फिर पाकिस्तान की बात की जाए तो ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अमेरिका में, कनाडा में रहते हुए शादियाँ पाकिस्तान में की जाएँ, और पाकिस्तान में रहने वाले भी चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ जो है वो पाकिस्तान से बाहर खुशहाल हों, अच्छे घरों में जाएँ। लेकिन नाज़रीन, ये ख्वाहिशात बहुत अच्छी हैं, इसके नताइज भी अच्छे हैं, लेकिन जहाँ अच्छे नताइज हैं वहाँ नाज़रीन इस वक्त जो हम सूरत-ए-हाल देखते हैं अमेरिका में, कनाडा में, वो बयान से बाहर है। नाज़रीन, इसी पे बात करने के लिए आज हमने ये शो मुरतब किया है, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि जब आपने अपनी बच्ची का हाथ किसी बच्चे के हाथ में देना है तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और कौन कौन से कॉमन मसाइल हम यहाँ पे देख रहे हैं जिनके बाइस उन लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं कि जो पाकिस्तान से ब्याह के यहाँ पर लाई जाती हैं, और उनके बाद यहाँ पर आने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हमवी, उनसे हम बात करेंगे और कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स आपके सामने लेके आएंगे कि ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जिनकी वजह से रातों रात किसी की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, और किस तरह से मैं और आप मिलकर इन भाई बहनों की बर वक्त मदद कर सकते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में वापस जो है वो सही राह की तरफ गामज़न हो सकें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सादिया खालिद साहिबा, जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमवी ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सलाम वालेकुम एंड सादिया साहिबा, वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अवैस। पहले तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में और हमवी के बारे में बताएं, फिर हम टॉपिक पे बात करते हैं। अपने बारे में तो मैं बहुत मुख्तसर बता सकती हूँ आपको कि पिछले 26-27 साल से कनाडा में हूँ। 3 बच्चियाँ हैं मेरी, शादियाँ हो गई माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 10-12 सालों में हमने मैंने प्रोग्राम किया, एक यहाँ पे आके पढ़ाई की अपनी, उसमें मैंने सोशल वर्क में अपना कंप्लीट किया प्रोग्राम। और उसके बाद फिर हमने कुछ हमारी फ्रेंड्स थी, कोलीग्स थी, हमारी क्लास फेलोज़ थी, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हालात को देखते हुए तो नहीं बनाई थी, बस अपने हमारा जो बैकग्राउंड था एजुकेशनल उसके मुताबिक बनाई थी। मगर फिर जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हमवी, जैसा कि मैंने आपको नाम लिया आपने, हम का मतलब एक्चुअली उर्दू का वर्ड है हम, और हमने वीमेन एम्पावरमेंट को अस से रिप्लेस करके वी कर दिया था, तो हमने इसको कंबाइन किया क्योंकि हम साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते थे, ख़वातीन के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उसके बाद 2016 में एक्चुअली 2015 से हमने काम करना शुरू किया था। 2016 में हमने थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया। हम 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनसे हमने शुरू किया था, और फिर 2017 तक आते आते हमने रजिस्टर कर दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड सिंस देन हम हॉल्टन रीजन में काम करना शुरू किया। मिल्टन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और हमने केसेस लेना शुरू कर दिए ख़वातीन के हिसाब से, ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि हमने प्लान ये किया था कि हम एक हब क्रिएट करेंगे जिसमें हम ख़वातीन को रिसोर्सेज से कनेक्ट करेंगे। जो नई ख़वातीन होती हैं कभी निकली नहीं होती हैं, लेकिन जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ के केसेस आना शुरू हुए। तो वो हमारी जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि उसमें वो इशू इतना ग्रेव इशू था और जो कि हमारे लिए भी बिल्कुल नया था। लेकिन जो हमारे नाजरीन हैं उनके जहन में सवाल ये होगा कि ये
امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھ کے یہ کس طرح کی بات کر رہی ہیں، وائلنس کی بات ہو رہی ہے اور ابیوز کی بات ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کامن کیسز جو ہے وہ ہم بھی کے دروازے تک آتے ہیں؟ ویسے واقعی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جن کو کینیڈا میں بھی ایون جو لوگ رہ رہے ہیں اور جن کا اس میں پالا نہیں پڑا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شاید جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہمیں دبے دبے لفظوں میں لوگوں نے کہا اور جو ہمیں کبھی کھل کے بھی کہا کہ گھر توڑنے کی بات نہ کریں، گھر بنانے کی بات کریں. تو میں ان کو سب سے پہلے یہ کہتی تھی کہ ہم تو گھر نہیں، ہم اس عورت کو بچا رہے ہوتے ہیں، گھر تو آلریڈی ٹوٹ چکا ہوتا ہے. یہ تو ہم پریونشن، اس سے پہلے آپ جائیں، گھر بنانے کا اسٹیپ ہوتا ہے جب ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں. تو ہمارا جو ہم تک جب پہنچتے ہیں کیسز، وہ تو اتنے تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو خاص طور پر جب ان کے ایک یا دو بچے بھی ہوں، 2 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر کینیڈا، اور اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ابیوز تو کینیڈا کا ایک ورڈ ہے، یہاں پہ تو بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو شاید ہم ان کے کو فالو کرنا شروع ہو گئے یا ہم ہر چیز کی کاپی کرنے لگے. ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ مغرب کی عورت ہو، چاہے وہ مشرق کی عورت ہو، عورتوں میں ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے کہ وہ سبمسو ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جب ماں بنتی ہیں تو وہ اپنی اولاد کی خاطر، بیٹیاں ہوتی ہیں تو اپنے ماں باپ کی خاطر، اور جب بیویاں بنتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کی کے لیے زیادہ وہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرتی ہیں. یہ کچھ ہمارے وہاں سکھایا ہوا بھی ہے، جس میں شاید کچھ برائی بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر 2 وے ہونا چاہیے. سیکریفائس کا جو عنصر ہے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی ہے کہ جب ماں باپ، بچیاں تھوڑی سی، جیسے ہم بھی، آپ بھی اسی کلچر کا حصہ ہیں، بچیاں تھوڑی سی 16 17 18 سال کی ہوتی نہیں، ماں باپ کو ان کی شادی کی فکریں سوار ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ 25 26 سال کی عمر کراس کر جائیں تب تو ان کے لیے وہ لگتا ہے کہ ان کی عمر گزر گئی ہے، اب شادی تو اب جو بھی رشتہ آئے گا بس اب شادی کر دیں اس کی. لیکن ہم نے جب ہمارے پاس کیسز آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ موسٹلی کیسز جو ہیں، ہم نے 58 کیسز ابھی تک کیے ہیں. ان 58 کیسز میں سے ہارڈلی 10 to 12 کیسز ایسے ہیں جو کہ 20 21 سال کی شادیاں ہوئی ہیں، اور وہ ابھی یہاں آئے اور یہاں آ کے مختلف مسائل کا سامنا کیا، اور اس میں میاں بیوی کی انبن شروع ہوئی. اور یا پھر وہ پاکستان میں بھی ایسے ہی تھے، لیکن جب وہ یہاں آئے تو یہاں چونکہ کوئی فیملی سسٹم ہے نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، تو وہ پھر کھل کر وہ سامنے آ گئے ایک دوسرے کے. لیکن جو موسٹلی ہمارے پاس کیسز آئے وہ ہیں جو کہ 18 19 سال کی عمر کی بچیوں سے لے کے 25 26 سال کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور شادیوں کے بعد جب وہ یہاں آئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے اسپانسر کرنے پر، اس میں مسائل ہمارے پاس زیادہ نظر آئے. اور زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ دھوکہ دہی کے ہیں، جھوٹ کے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک بچی کی شادی ہوئی، وہ آزاد کشمیر سے اس کا تعلق تھا، وہ ڈاکٹر، میڈیکل بیک گراؤنڈ تھا اس کا جب رشتہ آیا تو ماں باپ نے کہا کہ بس اب تو شادی ہونی چاہیے، رشتہ آیا ہے، تم جاؤ گی وہاں، تمہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو بہت، اس کو تو کریئر اس کا بن جائے گا. اور ماں باپ نے کہا اس سے اچھا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، تم جاؤ، تم ہاں کرو تمہارے لیے. تو اس کو اتنا کنونس کیا، اور ہمارے وہاں بچیوں کو کنونس کرنا کوئی اتنا مشکل کام ہے نہیں. تو وہ بچی راضی ہو گئی. جب وہ یہاں آئے ہیں، پہنچے، شادی ہوئی، پھر وہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے امیگریشن کا 1.5-2 سال، وہ ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوا. جیسے ہی وہ بچی یہاں پہنچی ہے، اچھا 3 ڈیجٹس میں ان کی تنخواہ ہے اور گھر ہے، یہ وہ ہسبینڈ کا. وہ بچی جب یہاں پہنچی ہے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ تو ٹرک ڈرائیور ہے، ڈاکٹر نہیں ہے. پہلا تو یہ تھا کہ وہ بھی لائر ہے، وہ تو لائر نہیں ہے، وہ ٹرک ڈرائیور ہے. دوسرا یہ کھلا کہ وہ تو گھر بھی کرائے پر ہے، 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے. تیسرا یہ کھلا کہ وہ تو الکوہولک بھی ہے. اور وہ ماں باپ سیدھے سادے سے تھے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اتنی جلدی شادی کر دیں، بس ہم سب کچھ کروا لیں گے، ہم سب کچھ کروا لیں گے. اس بچی کو وہ نہ تو انہوں نے PR کارڈ دیا، نہ انہوں نے
اس کو ATM کارڈ کا پتہ تھا، نہ وہ اپنے کسی نیبر سے مل سکتی تھی. کسی طرح سے وہ نکل کے اسکیپ کیا اس نے، اور نیبر میں جا کے اس نے کال کی اور سم ہاؤ ان کو ہموی کا نمبر کہیں سے ملا، اینڈ دین وہ شی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہم ہیں، اور ہم نے ان کو کروایا. اور اسی طرح سے ایک بہت جو کہ ٹو دس ڈیٹ دا فیملی از اسٹل ان پاکستان، دے جسٹ رین، ان کا اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے. انہوں نے 19 سال کی بچی کی شادی کی، کراچی سے شادی کر کے لے کے وایا وہ آئے امریکہ، کیونکہ اس کے پاس گرین کارڈ تھا، پیرنٹس کبھی رہے تھے امریکہ میں، اینڈ اس کو میڈ بنا کے رکھا ہوا تھا. پولیس نے جب ریسکیو کیا تو اس کے ماں باپ بیچارہ رو رو کے پریشان کہ میری بچی سے بات نہیں ہو رہی ہے، اور 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اس کو آئے ہوئے. اینی ویز کسی سے کہہ سن کر نمبر دیا ان کو. بچی سے جب بات کروائی انہوں نے تو بچی لگی کہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی ہے. انہوں نے پولیس کو کال کی، جن خاتون نے بات کی تھی. پولیس نے ظاہر ہے ہماری تو یہ پاکستان کی پولیس تو ہے نہیں، انہوں نے ریڈ کیا، وہ گئے اور دے ایکچولی جیسے انہوں نے دروازہ کھولا ہے وہ سیدھے اوپر گئے اس بچی کے، کہ وہ بچی کا ہے. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ اوپر ہے، وہ سیدھے اوپر گئی ہے. اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ بچی کے کمرے میں صرف ایک میٹرس پڑا ہوا تھا جس پہ ایک چادر تک بھی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ آپ جو بات بتا رہی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو بات ہو رہی ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ ایسے ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں، اور کس طرح سے لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اور جو ماں باپ اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کینیڈا میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے یکسر ان تمام حقائق کو اگنور کرتے ہیں، اور ایسے آنے والے رشتے کو ایسی غنیمت جانتے ہیں اور اتنا شاندار جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی ڈیو ڈیلیجنس کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے پھر ان بچیوں کا کیا ہوتا ہے جب وہ ان معاملات میں پریشان جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. کتنے منٹ؟ رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. Warm water with a pinch of freshly squeezed lemon and salt in the mornings can help in lowering your cholesterol as well as aid in weight loss. Brought to you by Greenish Natural Health. گھر خریدنا یا ہو بیچنا، کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا، تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست، آپ کا رفیق تابش توفیق. If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. دوست، آپ کا رفیق تابش توفیق، تابش توفیق. 647-518-3000. Welcome to Complete Home. We invite all of you to explore our stunning collection, from our elegant sofas, captivating dining sets, and amazing bedroom collection. Our sales offers unbeatable prices on luxury and style. Join us today and furnish your dreams. مزے
Tupan and Shawarma, now serving from 4 locations. नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं सादिया खालिद साहिबा से, जो फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हम वी ऑर्गेनाइजेशन की, जो मिल्टन बेस्ड कनाडा में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और उन ख़वातीन के जिनका कोई सहारा नहीं होता। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना कि किस तरह से यहाँ फैमिलीज़ झूठ बोल के, धोखा दे के पाकिस्तान से शादियाँ करते हैं, और उन बच्चियों को जब यहाँ पे लाते हैं तो उनके साथ यहाँ पे किस तरह के जुल्म सितम जो है वो बरते जाते हैं। कुछ स्टोरीज़ उन्होंने बताई हैं, इस बात को आगे लेके चलते हैं। सादिया साहब, जब ये ख़वातीन जिनका आपने 2 का जिक्र किया और आपने कहा 58 केसेस आप लोग निपटा चुके हैं, तो जब ये लड़कियाँ, ये बच्चियाँ जब आपके पास आ जाती हैं तो फिर इनकी ज़िंदगी में अब क्या हो रहा होता है? फिर हम इनको डिफरेंट रिसोर्सेज से कनेक्ट करते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। यानी यहाँ रहना चाहती हैं? वो रहना चाहती भी हैं, क्योंकि देखें, एक सबसे पहली बात होती है कि पाकिस्तान वापस जाएंगे तो उनका कोई स्कोप नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, आपको पता है, एक बहुत पुरानी स्टोरी है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट, एक अच्छी बात यह है कैनेडियन गवर्नमेंट की कि वो बहुत इनकरेज करते हैं कि वो लड़कियां यहाँ पर रहें, और उसके लिए उनको हमारा एक बहुत अच्छा ओंटारियो का इदारा है गवर्नमेंट का, ओंटारियो वर्क्स के नाम से, जो उनको टेम्परेरीली सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, अगर वो किसी शेल्टर में है तो भी, और अगर वो कहीं रह भी रही हैं तो भी, अनटिल कि वो, जब तक कि उनको जॉब ना मिल जाए। तो हम क्या उनको करते हैं कि हम उनको इन इदारों से कनेक्ट करवाते हैं, फिर हम उनको उन इदारों से कनेक्ट करवाते हैं जो उनकी रेज्यूमे बिल्डिंग करें, फिर उनको हम मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं कि अगर वो उनकी ग्रूमिंग हो थोड़ी सी, और उनको हम काउंसलिंग पे मुसलसल रखते हैं ताकि वो जो ट्रॉमा है उनका उससे वो बाहर आएँ। अच्छा, अब इसमें तो मुख्तलिफ मसाइल हैं। इसमें तो वो लड़कियां जिनके बच्चे नहीं हैं उनके अलग मसले, जिनके बच्चे हैं उनके अलग मसले, और उसके बाद ये जो तमाम रिसोर्सेज तो कारआमद तब होंगे कि जब सामने वालों से जान छूटेगी। बिल्कुल। अब वो जो आपस के फड्डे चल रहे होंगे, जो कोर्ट केसेस होंगे, उन सारे मसाइल का क्या होगा? वो चलते रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत वो सारी हैं। बहुत इस पे तो पूरे घंटे का एक प्रोग्राम हो जाए, मगर ये ज़रूर है कि हम उनको हमारे लॉयर्स होते हैं, हमारा पीयर एक ग्रुप होता है जो कि उनको पीयर सपोर्ट ग्रुप होता है, जो उनको उन जैसे हालात से गुजर के मूव ऑन कर चुके होते हैं, तो वो उनको गाइड करते जाते हैं। और कोर्ट सिस्टम हमारा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हर जगह का शायद फ्लॉड है, तो वो 2-2, 3-3, 4-4 साल चलता है। अगर बच्चे भी हैं, ठीक है, तो वो उस रिश्ते से निजात पाने के लिए पहले बच्चों की कस्टडी, बिल्कुल डिवोर्स के बच्चों की कस्टडी होगी। बच्चे नहीं है तो सिंपल डिवोर्स होती है, विच इज़ मच ईजियर देन दोज हु आर फेसिंग चाइल्ड कस्टडी केस। तो ये इन चीज़ों में हमारा काम ये होता है कि हम उनको मुसलसल उनको सपोर्ट करें कि हम आपकी बैक पर हैं, आपको जहां हमारी मदद की ज़रूरत है वी आर देयर, और जहां जिस चीज़ की मदद की ज़रूरत है इन आवर कैपेसिटी वो हम करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन आपकी अपनी फैमिली भी है, आपकी बच्चियां भी हैं, आपके बिजनेस भी हैं, आपकी अपनी डे जॉब भी है, उसके बाद आपने एज ए वॉलंटियर अपना टाइम निकालना है, और इन ख़वातीन का या इन मुश्किल ज़दा परेशान हाल लोगों का कोई वक्त तो नहीं है। आज एक होगा, एक हफ्ते तक कोई भी नहीं होगा, लेकिन एकदम से 2 ख़वातीन ऐसी आपके सामने आ सकती हैं। तो अब हमें नाज़रीन को ये बताएं कि आप, एक तो इस सपोर्ट तो होगी, लेकिन रातों रात अगर कोई आपके पास आ जाए तो उसकी रहाइश का बंदोबस्त क्या होगा? हम अभी हमारा शेल्टर प्रोग्राम आगे सितंबर में हम ओपन कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम जुलाई के एंड में उसको ओपन कर देंगे। लेकिन अगर जब तक हमारे पास नहीं, ये पिछले 3 सालों से हमने एक्चुअली कोविड में ये शुरू किया था, क्योंकि कोविड में ये इशू बहुत ज़्यादा आ गया था, तो हमने शुरू किया था कि 3 डे अर्जेंट उनकी हमने शेल्टर प्रोवाइड किया था, उनको किसी होटल में या मोटेल में उनको रुकवाते हैं ताकि वो 3 दिन एटलीस्ट वो, और क्योंकि इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो एलिमेंट है वो आपकी प्रायोरिटी पर होता है। समटाइम्स उनको थ्रेट्स होती हैं, तो हमने उनको, फिर हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे उनको वो अननोन ऐसी प्लेस में जहाँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन इन द मीन टाइम फिर हम उनको कहीं और शेल्टर्स, हमारे बहुत सारे शेल्टर्स हैं यहाँ पर मिसिसागा में, पील रीजन में, हॉल्टन रीजन में, जहाँ पर हम उनको कनेक्ट करते हैं, उनको हम
کرواتے ہیں, وہاں پر موو کرواتے ہیں جہاں پہ وہ میکسیمم 2 to 3 months رہ سکتے ہیں. یعنی 2 سے 3 مہینے کا ان کا انتظام ہو جاتا ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ اپنا بھی جو ہے وہ شیلٹر پہ کام کر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے آپ نے جولائی کی 28 تاریخ کو جو ہے وہ کینیڈا میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ آپ پلان کرنے جا رہی ہیں, اور جو آپ کا شیلٹر ہوم ہے, نام بڑا پیارا, ہم صاحبان, ہم صاحبان کے نام سے. تو تھوڑا سا اس ایونٹ کے حوالے سے بتا دیں, اس ایونٹ میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور وہ کب اور کہاں ہو رہا ہے, اور کوئی اگر اٹینڈ کرنا چاہے کیسے اٹینڈ کر سکتا ہے؟ ہمارا جو ایونٹ ہو رہا ہے وہ 28 جولائی کو ہے, 6:30 بجے اس کے ٹائمنگز ہیں. برلنگٹن کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے, فرائیڈے ہے, اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ہے ہماری 250 to 300 پیپل ہم نے بائی انوائٹ رکھا ہوا ہے یہ پروگرام. اور اس کا مقصد یہ ہے بائی انوائٹ کا کہ ہم ان لوگوں کو بلا کر دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی ڈیٹیل میں بات بتانا چاہتے ہیں جو اپنی آپ کو, جو ہمارے کاز کو سپورٹ بھی کریں فائنینشلی بھی, ویسے بھی ہمیں ضرورت ہے ایک ساؤنڈ سپورٹ کی جو ہمارے لانگ ٹرم پہ چلے, کیونکہ شیلٹر کھولنا آسان ہے, اس کو رن کرنا جو ہے ایک چیلنج ہے. تو ہمیں کمیونٹی کا ساتھ چاہیے. اس کے لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو وہ مجھے ڈائریکٹلی بھی مجھے کال کر سکتے ہیں میرے نمبر پر, جو کہ میں بتا بھی دیتی ہوں, 2892188297 میرا نمبر ہے. اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے کانٹیکٹ کریں اور ہم ان کو رجسٹر کریں گے, وہ آئیں. مگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آئیں لوگ وہ ڈونیٹ کرنے کی غرض سے آئیں, اور ہمارے لیے $50 $100 سے لے کے $1,000 $5,000 تک کے بھی جتنا بھی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور کریں. اور ہم چاہیں گے کہ کیونکہ وہاں پر ہم ان بچیوں سے کچھ کی سٹوریز شیئر کریں گے, تو وہ جو فرسٹ ہینڈ ان کے پاس انفارمیشن آئے گی, اس سے ان کو ایک چیز پہ ضرور ان کے اویئرنیس میں اضافہ ہوگا کہ یہ ایشو یہاں ایگزسٹ کرتا ہے اور ہماری ہی بیٹیاں ہیں جو اس کو فیس کر رہی ہیں. جی ہاں, اور آپ سے جب چند دنوں پہلے ملاقات بھی بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ جو ہم صاحبان, یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے, جو شیلٹر ہوم ہے, یہ تقریباً سالانہ کوئی 60 سے 70 خواتین کے لیے جو ہے وہ رہائش گاہ کا کردار ادا کرے گا, اور ان کی جو ہے وہ مورل اور ایموشنل اور ہر لحاظ سے فائنینشیل سپورٹ کا ایک ذریعہ بنے گا. تو جو آپ نے مجھے بتایا تھا تقریباً کوئی $600 جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ کسی کی ایک کی سپورٹ کے لیے آپ کو اتنا خرچہ آپ کا آ جاتا ہے کہ جس کو آپ نے 2-3 ہفتے کے لیے, مہینے بھر کے لیے رہائش دی, کھانے پینے کا انتظام کیا, اور دیگر اور آپ نے سپورٹ سروسز ان کو فراہم کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم صاحبان ہے یہ سال بھر میں کوئی 60 سے 70 خواتین کو شیلٹر فراہم کرے گا اور اپنا ایک فعال کردار ادا کرے گا. وہ کام جو آپ نہیں کر پا رہی تھی شاید اب آپ اور بہتر انداز سے کر پائیں گی. بالکل, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید تو دیکھیں, دعا تو یہ ہے, میں خود ایک ماں ہوں, دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ شیلٹرز بننے بند ہو جائیں اور ہم شیلٹرز کی طرف نہ جائیں. ہماری جو کوشش ہے, ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم اپنی بات یہ پہنچا سکیں کہ خواتین جو ہیں, بچیاں جو ہیں, یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور یہ ہیومن ہیں, ان کو انسان سمجھیں, یہ آپ کی میڈز نہیں ہوتی ہیں. ان کو کاش کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی کہ پاکستان سے میرے پاس 2-3 کالز آئی ہیں کہ رشتے جاتے ہیں اور جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہم چاہتے ہیں, بس آپ سے یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو سمپلی دے آر ٹیلنگ دیم کہ وی نیڈ اے میڈ, کیونکہ وہ یہاں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ ایک ان کو میڈ چاہیے ہوتی ہے. اور ماں باپ کہتے ہیں کیونکہ ہماری تو تربیت کا حصہ ہے کہ بزرگوں کو نارمل ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا, چاہے آپ کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں, آپ ان کے لیے اچھا کریں, تو وہ اس ایک چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے ہم سب کی کہ اللہ کرے کہ ہمارے ذہنوں میں اتنی بات بیٹھ جائے کہ آپ ضرور کریں, اور بچیاں ہماری اتنی اچھی ہوتی ہیں, خدمت کروانے کی غرض سے نہ لائیں, ان کو محبت اور عزت دینے کی غرض سے لائیں, وہ خود بخود آپ کے ماں باپ کا اسی طرح خیال رکھیں. تو یعنی دونوں طرف تربیت کی ضرورت ہے. وہ ماں باپ جو لڑکے کے ماں باپ ہیں جو یہاں پہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, اور اگر ان کا بیٹا شرابی ہے تو وہ اس کو چھپا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ لڑکی آئے گی, اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ سدھر جائے گا. ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو ایک تو ان کو جو ہے وہ سرزنش بھی ہونی چاہیے, تربیت بھی ہونی چاہیے, لیکن وہ ماں باپ
کہ جن کے پاس پاکستان میں رشتہ آتا ہے ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے آپ کی؟ وہ کیا ایسی چیز دیکھیں جن سے ان کو وارننگ سائن پتہ لگ سکے؟ دیکھیں جو سب سے پہلا ریڈ فلیگ جس کو میں کہتی ہوں، ریڈ فلیگ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو بہت جلدی ہے شادی کی، ٹھیک ہے، ایج ڈفرنس کافی ہو اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو بس آپ کی بچی اور ہم اس کو پڑھائیں گے، آپ فکر نہیں کریں گے. یہاں پڑھانا کوئی اتنا آسان یا مشکل نہیں ہے، وہ بچی خود آ کے بھی پڑھ سکتی ہے، اکیلے بھی آئے گی تو وہ پڑھنے کے لیے آ سکتی ہے. یہ اب نہ کہیں کہ ہم پڑھائیں گے. تیسرا یہ کہ آپ نے اس لڑکے کو کبھی دیکھا نہ ہو، کسی خالہ محلے والی کوئی کسی کے تو جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، کوئی کنیکشن نہیں، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھا کبھی، یا بچی جو ہے اس کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے صحیح طرح، ماں کے تھرو بات ہو رہی ہے، یا وہ لڑکا بات کر رہا ہے تو اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور بچی اپنی ماں سے یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، مگر ماں باپ بچی کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے. اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. اب یہ 2023 ہے، ان کو اتنا پڑھایا لکھایا ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تک میں نے ایک بھی لڑکی ایسی نہیں دیکھی، 0 ہمارے پاس نمبر ہے جو پڑھی لکھی نہ ہو، سب پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں. تو یہ پاسبل. اور ایک بات میں اور اس میں ایڈ کروں گی، آپ کا پروگرام ختم ہونے سے پہلے، مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم کم ہے، کہ یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں سے شادی شدہ مرد شادیاں ہوں کہ پاکستان جا کے شادیاں کر رہے ہیں. وہ کیسز بھی آئے ہیں پاکستان سے کہ جو پھر ان کے پیسے لے کے آتے ہیں، ان کے پیسے، اور پھر یہاں ان کو ڈیورس کر دیتے ہیں. بہت شکریہ سعدیہ خالد صاحبہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور صرف جو ہے وہ آپ نے ابھی جو ہے وہ صرف ڈھکن ہی ہٹایا ہے، ابھی آپ نے مکمل اور تفصیلات نہیں دی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ہمارے لسنرز کے لیے انتہائی تعجب کا باعث بھی ہوں گی، خوفناک بھی ان کے لیے. ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی، اور لازماً جو آپ کے جذبات ہیں وہی جذبات میرے ہیں کہ کس طرح سے وہ پیرنٹس کہ جو اپنے بچے کا یعنی لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کو اپنے بچوں کی یا اپنے بچے کی خامیوں کا علم نہیں ہے، تو ایک تو ان کو اپنے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح کی پرورش انہوں نے اپنے بچوں کی ہے کہ ان کو اپنے بچے کی خامی کا علم تک نہیں ہے. اور اگر آپ کو اپنے بچے کی خامی کا علم ہے، یعنی اگر آپ کا بچہ شراب پیتا ہے، یا اگر آپ کے بچے میں اور ایسی برائیاں ہیں، اور اگر آپ ان برائیوں کو چھپا رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا بچہ شادی شدہ ہوگا تو اس کی عادتیں بدل جائیں گی، تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کس طرح سے آپ کسی اور کی بچی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو پلیز اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں اگر آپ کی نظر سے ایسا کوئی گزرا ہے تو آپ ذرا اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کریں، ان کی سرزنش بھی کریں. اور وہ والدین جو پاکستان میں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کی بچیوں کے رشتے امریکہ سے آئیں، کینیڈا سے آئیں، اور ان کی بچیاں خوشحال گھروں میں جا کے رہیں، ظاہر ہے آپ کی خواہش جائز ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. لیکن جس طرح سعدیہ خالد صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ جو ریڈ فلیگز ہیں جن کو ہم وارننگ سائنس کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو یہ بھانپ لینا چاہیے کہ دال میں کچھ کالا ہے. وہ انہوں نے بتایا، جیسے اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بچی یہاں پہ آئے گی، ہم اس کو پڑھائیں گے، اس کا کریئر بن جائے گا، یہ وہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اتنی مہربانی آپ پر کیوں. آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، کنیکشن نکالنے کی ضرورت ہے، پورا وقت لیجئے، ڈیو ڈیلیجنس کیجئے، اس کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیجئے. پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے لیے لکھا تو اس آزمائش سے آپ کو گزرنا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی مشکل آپ کے لیے کریٹ ہو تو ہم بھی جیسی آرگنائزیشنز موجود ہیں کہ جو اس دیار غیر میں کہ جہاں پہ آپ کا کوئی اور موجود نہیں ہے تو آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو آپ کو ایموشنلی سپورٹ کریں گی، آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گی، اور اس سسٹم سے لڑنے کی طاقت آپ کو دیں گی تاکہ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دوبارہ بحال کر سکیں. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ، گرینڈ پا، ہسبینڈ، کڈس اور وائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ. ایک ٹیب دے انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو.
fit rahe all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। देखिए ई आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com।